की मेहनत, तबलीग की मेहनत, मेहनत तबलीग की मेहनत। मजीद बयान सुनने के लिए सब्सक्राइब करें राहे हिदायत बयान। कि ये क्यों नहीं बैठ रहे, ये क्यों नहीं हमारे साथ आके हमारे इस काम में शरीक हो रहे, इसकी हमें फिक्र करनी है। ये तब हमारा मशवरा होगा और इसकी सही फिक्रें होंगी। इस तरह से हम अपनी मस्जिद के अंदर आज तक अगर हमने ये दावत नहीं चलाई और ये नहीं सोचा, तो अब जाके इंशाअल्लाह हम अपनी अपनी मस्जिदों में हर शख्स को हम अपने मशवरे में जोड़ने की मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अगर हमारे साथी आने वाले लोगों को अपनी निगाहों में उतार लें, ये 5 आदमी हैं, इनसे मैं बात करूंगा, ये 5 आदमी हैं, इनसे मैं बात करूंगा। 1 महीने के अंदर अगर मशवरे के अंदर 5 आदमी बैठे हैं तो 50 आदमी तक पहुंच सकते हैं, अगर हम लोगों को जोड़ने की और बिठाने की मेहनत करें तो। इस तरह से इसकी फिक्र करें। भाइयों दोस्तों, देखो अगली चीज है कि मशवरे में क्या करना है। जो पिछला काम हमने कल किया था उस काम की कारगुजारी मशवरे के अंदर आ जाए, और आज जो काम हमें करना है उसके तकाजे मशवरे में लाए जाएं सब साथियों के सामने। मशवरे की जान मशवरे के तकाजे हैं, मशवरे की ताकत मशवरे के तकाजे हैं। रोजाना की मेहनत जो होगी उससे जो तकाजे बनेंगे वो मशवरे में सबके सामने लाए जाएं। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अगर हमारे पास तकाजे न हुए तो हमारे साथी हमारा साथ छोड़ देंगे, साथियों के जाया होने का खतरा हो जाएगा। साथी जो जुड़ेंगे वो इस मेहनत और इस काम के तकाजों के से जुड़ेंगे। अगर तकाजे खत्म हो गए तो रस्म पैदा हो जाएगी और उस रस्मियत से उकताहट पैदा हो जाएगी, और फिर साथी जिस तरह से उन्हें मेहनत करनी चाहिए और हमें उनको वो हमारे साथ जुड़ने चाहिए, ऐसे नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए मशवरे के अंदर जो जान है वो मशवरे के तकाजे हैं। हमारा काम है कि हम सब मेहनत करके मशवरे में तकाजे लाएं, और इतने तकाजे हमारे हर साथी पर आ जाएं कि वक्त कम पड़ जाए, तकाजे बाकी रह जाए, वक्त कम पड़ जाए, तकाजे बाकी रह जाए। ये मशवरा फिर नमूना बनेगा हमारा। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम मशवरे के अंदर एक हमें जमात बनानी है, उसका तकाजा मशवरे में होगा। एक कोई आदमी मस्जिद नहीं आ रहा, उसको मस्जिद में लाना, ये तकाजा हमारा मशवरे का बनेगा। एक आदमी नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ के तालीम में नहीं बैठता, उस पर मेहनत करने का तकाजा मशवरे में बनेगा। एक आदमी मशवरे में नमाज पढ़ने आता है, मशवरे में नहीं बैठता, उस पर मेहनत करने का तकाजा मशवरे में बनेगा। ये सारी फिक्रें मशवरे में होंगी। एक जमात आई, उसने आगे अपनी कारगुजारी सुनाई, कहा कि पड़ोस के मुल्क की जमात थी, मरकज से हमारे हल्के में आई थी, तो उन्होंने कारगुजारी सुनाई कि हमारी मस्जिद 18 घंटे आबाद रहती है। ये कहा उन्होंने, हमारी मस्जिद 18 घंटे आबाद रहती है आमाल से। हमने एक दिन ये सोचा कि अल्लाह का फजल है, मस्जिद में काम हो रहा है, लोग आके वक्त भी दे रहे हैं, सब बैठ भी रहे हैं, लेकिन गौर करने से मालूम हुआ कि बस्ती के अंदर अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते। कुछ खास किस्म के लोग थे इस तरह के फला। तो हमारे मशवरे में उनके नाम लिए गए कि फला है। देखो इतनी मेहनत भी हो रही है लेकिन अभी वो नमाज में भी नहीं आ रहे हैं। तो हमने उनके नाम मशवरे में सोचे, फिर दूसरे दिन बैठे, फिर उनका तज़किरा हुआ मशवरे में। तो इस तरह से हमारे मशवरे में उन लोगों के बारे में फिक्रें हुई, ये तकाजा बनाकर। तो उन्होंने कहा कि 2 या 3 दिन नहीं गुजरे थे, हम सिर्फ उनकी फिक्र उनके नाम के साथ मशवरे में कर रहे थे और उसकी कोई तरतीब बना रहे थे। हमने देखा चौथे 5वें दिन उनमें से बाज लोगों ने मस्जिद में आके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। ये होती है फिक्रों की ताकत। फिक्र ये होती है कि अगर हमारी फिक्र सही हो जाए तो अल्लाह पाक अपने फजल से जिनके हम नाम सोच रहे हैं, जिनके नाम ले रहे हैं, उनके दिलों पर उसका असर डालना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमारा मशवरा ये फिक्रों के साथ हो, फिक्रों के साथ हमारे मशवरे के अंदर सब चीजें सोची जाएं ताकि हमारा काम तामीरी अंदाज से हो। क्योंकि ये काम ऐसा भी है, इस काम में दोनों तरह के लोग होते हैं, जो फिक्रों के साथ भी चलेंगे और फिक्रों के बगैर भी चलेंगे। माहौल इस तरह का है कि वो चलेंगे। जैसे पानी में तैरने वाला भी चलता है और डूबने वाला भी चलता है पानी के अंदर। एक अपनी ताकत से चल रहा है और दूसरे को पानी बहा रहा है। ऐसी काम है कि इसमें
آدمی فکر سے بھی چلتے ہیں. جو لوگ فکر سے چلتے ہیں ان کے ذریعے سے کام کی تعمیر ہوتی ہے, ان کے ذریعے سے کام کا ماحول بنتا ہے, ان کے ذریعے سے کام کے تقاضے پورے ہوتے ہیں, ان کے ذریعے سے علاقوں میں کام کھڑا ہوتا ہے, فکروں کے ساتھ چلنے والوں کے ذریعے سے. اور ایسے بھی ہیں جو فکر نہیں ہوتی, بھائی آپ جتنا بتاؤ گے اتنا کر لیں گے, جیسے کہو گے ایسے کر لیں گے. تو ان کا جتنا یہ کر رہے ہیں ان کا کرنا مبارک ہے, لیکن فکروں کے ساتھ کریں گے تو کام کا ماحول بنے گا, اس کے اثرات پڑیں گے, ساری دنیا میں اس کے اثرات پڑیں گے. جہاں جہاں کی فکر کریں گے, جس کی فکر کریں گے اس کے اثرات پڑیں گے. اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں, مشورے کے اندر سب تقاضے سب کے سامنے لائے جائیں اور سب پر تقاضے ڈال کر ان کو مشغول کیا جائے محنت کے اندر. یہ ہمارے مشورے کا بہت اہم کام ہے. روزانہ مسجد کا مشورہ ان فکروں کے ساتھ ہو. جس تقاضے کو ہم مشورے میں نہیں لائیں گے ساتھیوں کے سامنے, وہ تقاضا ضائع ہو جائے گا, وہ محنت سے بھی نکل جائے گا. اس لیے بہت خیال رکھیں ہر تقاضے کو, کوئی تقاضا ختم نہ ہو, کوئی چیز ضائع نہ ہو. اس لیے اس چیز کو مشورے میں لا کے ساتھیوں کے سامنے رکھ دو تاکہ اس کی ترتیب بن جائے اور وہ کام اس کے ذریعے سے وہ کام مکمل ہو جائے. اس کی فکر کرنی ہے اپنے مشورے کے اندر بیٹھ کر. گزشتہ کل کی کارگزاری آج مشورے میں آ جائے, آج جو کچھ کرنا ہے اس کی فکریں مشورے میں ہو جائیں, سب ساتھیوں کے سامنے اس کے تقاضے رکھ دیے جائیں اور اس کی ترتیب بنا لی جائے. یہ روزانہ کے مشورے کی ہماری محنت ہے. اس انداز پر ہمیں اپنی مسجد کے مشورے کو کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز ہے بھائیو دوستو بزرگوں, مسجد کا دوسرا عمل وہ ہے تعلیم. تعلیم ہماری مسجد کا بہت جاندار عمل ہے. تعلیم اعمال دعوت میں ہے, ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ تعلیم کتنی دیر مسجد میں کریں, یہ سوال کیا ایک شخص نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت نے فرمایا کہ روزانہ اپنی مسجد میں کم سے کم 1.5 گھنٹہ تعلیم کیا کرو. تو 1.5 گھنٹے کا نام سن کر اس شخص نے یہ خیال کیا کہ شاید حضرت نے میری بات صحیح سے سنی نہیں ہے اور بجائے مسجد کی تعلیم کے جماعت میں نکل کر جو تعلیم ہوتی ہے اس کا وقت بتا دیا ہے. انہوں نے دوبارہ اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے حضرت سے سوال کیا, حضرت میں جماعت میں نکل کر جو تعلیم ہوتی ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا, میں پوچھ رہا ہوں کہ روزانہ مسجد میں اپنے مقام پر رہتے ہوئے تعلیم کتنی دیر کروں. حضرت نے فرمایا کہ میں روزانہ اپنی مسجد کے اندر اپنے مقام پر رہتے ہوئے جو مسجد میں تعلیم ہونی ہے وہ 1.5 گھنٹہ تعلیم ہونی ہے, اسی کے لیے بتا رہا ہوں. بھائیو دوستو بزرگوں, یہ اس وقت بات فرمائی تھی. تو حق تو یہ ہے مسجد کی تعلیم کا, حق تو یہ ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا تھا ایسے کی جائے, یہ اس کا حق ہے تعلیم کا. لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے یہ رعایت کی گئی ہے ہمارے ساتھ کہ اتنا نہیں کر سکتے. کم سے کم ہر مسجد والے اتنا تو کر لیں کہ اپنی اپنی مسجدوں میں آدھا گھنٹہ تعلیم کا حلقہ قائم کر لیں. اتنا تو کر لیں کم سے کم. ہاں, یہ بالکل نیچے کا درجہ سمجھو کہ کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر لو. ہاں, کہ پورا نہیں کر سکتے, جیسا اس کا حق ہے وہ ادا نہیں ہوا تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ ہر مسجد کے اندر آدھا گھنٹہ تعلیم کا حلقہ قائم ہو جائے. لیکن بھائیو دوستو بزرگوں, اس میں بھی اس وقت میں بھی ہمارے بہت سارے ہیلے بہانے ہو جاتے ہیں. ہمارے پرانے ساتھی نئے ساتھیوں کا بہانہ کر کے اسے وقت کو کم کر دیتے ہیں, یہ وقت کو بڑھاتے ہی نہیں ہیں, اور اس کا جو اس کی جو ڈالتے ہیں بات وہ نئےوں کو ڈالتے ہیں کہ نئے لوگ بیٹھتے نہیں ہیں, اٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. نئے لوگوں کو تو جو سمجھاؤ گے وہ سمجھیں گے, جو بتاؤ گے وہ ان کی سمجھ میں آئے گی بات. بس اتنی بات ہے. اپنی مسجد کے اندر اپنے ساتھی جتنے لوگ ہیں, لوگ نماز پڑھنے والے اور جتنے لوگ آتے ہیں, ان سب کو بٹھا کر کے ایک بات آپ یہ کر لو سب سے, اور یہ بات ان سے کہہ دو, بھائیو دوستو ہماری مسجد میں تعلیم روزانہ انشاءاللہ آدھا گھنٹہ ہوا کرے گی. لیکن بھائی آپ حضرات کے پاس جس کے پاس جتنا وقت ہے وہ دے دو. آپ کے پاس 10 منٹ ہیں, آپ 10 منٹ بیٹھ جائیں. آپ کے پاس 20 منٹ ہیں, آپ 20 منٹ بیٹھ جائیں. آپ کے پاس 5 منٹ ہیں, آپ 5 منٹ دے دیں. لیکن تعلیم میں ضرور بیٹھیں. ان کے لیے گنجائش کر دو کہ آپ کے پاس جتنا وقت ہے اتنا بیٹھ جائیں. اور جو ساتھی پرانے ہیں, وقت لگائے ہوئے ہیں, جو روزانہ محنت کرتے ہیں, کہ پابندی ان کے لیے ہے, پابندی وہ کریں اور گنجائش کے سب کے لیے کر دیں کہ یہ تعلیم کا حلقہ ہے, جو جتنا دینا چاہے اسے لو.
لیکن جب تعلیم ہو تو کوئی ایسا ماحول بنے کہ سب تعلیم میں بیٹھیں، سب تعلیم میں بیٹھیں، کوئی تعلیم سے اٹھ کے نہ جائے، ایسا ماحول بنا دیا جائے۔ پرانے ساتھی پابندی کریں گے اپنے عمل کی، اور نئے ساتھی جتنا دے دیں اسے قبول کر لیا جائے۔ اگر یہ بات ہم اپنی مسجد میں سمجھا دیں گے مصلیوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، جو لوگ آتے ہیں نئےوں کو، تو انشاءاللہ وہ کبھی اس پہ اشکال نہیں کریں گے اور ہماری تعلیم برابر چلتی رہے گی۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس طرح سے دوسری چیز ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ہم اس تعلیم کے ذریعے سے کیا چاہا جا رہا ہے۔ روزانہ کی تعلیم، یہ جو فضائل کی تعلیم ہے روزانہ، اس تعلیم کے ذریعے سے کیا بات چاہی جا رہی ہے، ہمیں اس سے کیا حاصل کرنا ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، تعلیم جو ہے، یہ تعلیم، اس کے ذریعے سے ہمیں دو چیزیں ملیں گی۔ ایک، اس سے ہمیں ایمان کی تازگی ملے گی، اور دوسری چیز یقین، ہمیں اس تعلیم کے ذریعے سے اپنے یقین کو بڑھانا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں تعلیم کی، کہ ایک تو ایمان میں تازگی اس تعلیم کے ذریعے سے ملنی ہے ہمیں، اور دوسرے ہمارے یقین کے اندر روح کی بڑھوتری اس تعلیم کے ذریعے سے ہونی ہے۔ یہ معمولی نہیں ہے، یہ تو ہمارے تعلیم تو ہمارے ایمان کو خوراک پہنچائے گی، یہ تعلیم تو ہمارے ایمان کے لیے ہے۔ اس تعلیم کا تعلق صرف سننے سے نہیں ہے، اس تعلیم کا تعلق صرف معلومات سے نہیں ہے کہ میں جان گیا، مجھے معلومات ہو گئی، میں نے تو تعلیم سن رکھی ہے، اب آپ لوگ تعلیم میں بیٹھو، ایسا نہیں ہے۔ اس تعلیم کا تعلق معلومات سے نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہو گیا، نہیں، اس تعلیم کا تعلق، ہماری تعلیم جو ہوتی ہے اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے۔ میں اپنی تعلیم اپنے ایمان کے لیے کر رہا ہوں، میں تعلیم ایمان کے لیے سن رہا ہوں، کیونکہ ہماری تعلیم کیا ہے کہ ہم پیچھے جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے جو فرمایا کرتے تھے، صحابہ اکرام اسے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ آپ کا فرمانا، صحابہ کا سننا، یہ تعلیم تھی، یہ تعلیم تھی کہ صحابہ اکرام آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایمان کی طاقت اور ایمان کی تازگی کے ساتھ اٹھتے تھے۔ آپ کی مجلس میں بیٹھنا اور آپ کی باتوں کو سننا، یہ صحابہ کے ایمان کو بڑھاتا تھا۔ بس فرق اتنا ہے کہ آپ کی ذات آج موجود نہیں ہے تو آپ کی بات موجود ہے، کتاب میں آپ کی بات ہے۔ ہماری تعلیم میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا کلام، ایک اللہ کے رسول کا کلام، ان دو چیزیں مل کے ہماری تعلیم بنی ہے، اور یہ دونوں کلام ہدایت کے ہیں، یہ دونوں کلام ایمان کی تازگی کے لیے ہیں، ایمان کو بڑھانے کے لیے ہے، یقین کو بڑھانے کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگر ہم تعلیم کو سمجھیں گے اپنے ایمان کے لیے تو کبھی اس سے نہیں تھکیں گے، اور کبھی اس سے نہیں پیچھے ہٹیں گے، اور کبھی اس سے نہیں اکتائیں گے۔ اگر ہم تعلیم کو سنیں گے معلومات کے لیے تو معلوم ہو گیا، اب میں پرانا ہو گیا، میرے لیے تعلیم ضروری نہیں ہے، تعلیم میں آپ لگ جاؤ۔ ہاں، جماعتوں میں نکل کے بھی نئے نئے لوگوں کو تعلیم کے حلقے میں بٹھا دیں گے، اور پرانے آدمی جو ہوں گے وہ تعلیم کے وقت میں دوسرے تقاضے بنا لیں گے۔ ہاں، کیونکہ ضرورت سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تعلیم اس لیے ہے، اپنے ایمان، ہمارے ایمان کے لیے تعلیم ہے، ایمان کی تازگی کے لیے تعلیم ہے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ مسجد کی تعلیم بہت اہم ہے، گھر اور مسجد کی تعلیم اہم ہے کہ کس طرح سے صحابہ کا کس طرح صحابہ کا معمول تھا تعلیم کے ساتھ۔ اس وقت کتابیں نہیں تھی، لیکن آپ کا فرمان، جو آپ کا فرمان تھا، وہی تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے، آپ مجلس سے بیٹھے ہوئے آپ فرما رہے ہیں کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو ایک ملک کو فتح کرے گی، اس ملک کی شہزادی سفید گھوڑے پر بیٹھی ہوگی اور کالی اوڑھنی اس نے اوڑھی ہوئی ہوگی، اور وہ تمہارے سامنے آئے گی۔ یہ بات آپ نے فرمائی، اور یہ بات آگے کے لیے آپ فرما رہے ہیں۔ مجلس میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے یہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ شہزادی آپ مجھے دے دو، یہ شہزادی آپ مجھے دے دو۔ یہ ہے تعلیم، یہ تعلیم ہے۔ کیا مطلب ہے کہ صحابہ کرام اس یقین کے ساتھ تعلیم میں بیٹھتے تھے، اس یقین کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، ہماری آنکھوں کا دیکھنا جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی زبان غلط نہیں بول سکتی، آپ کی زبان غلط نہیں بول سکتی۔ آپ جو فرما رہے ہیں وہ ہو کے رہے گا، ہمارا دیکھنا جھوٹا ہو سکتا ہے، آپ کا فرمانا غلط نہیں ہو سکتا۔
اس یقین سے بیٹھتے تھے جب کوئی بات آپ فرماتے تھے تو پھر اس پر اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کر دیا کرتے تھے اور اس طرح سے مطالبہ کر دیا کرتے تھے. ہاں تو بھائی دوست بزرگوں، یہ تھا تعلیم کو یقین کے ساتھ سننا کہ جو کتاب میں پڑھا، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور رسول کا کلام پڑھا جا رہا ہے، بیٹھنے والے تعلیم کو اس یقین سے سنیں کہ جو کچھ ہے، جو کچھ پڑھا گیا ہے، اس کے مطابق ہونا ہے، اس کے خلاف نہیں ہونا. قیامت تک یہ اٹل ہے، اس کے خلاف نہیں ہوگا. ہاں یہ تعلیم، یہ دعوت، یہ اللہ کے ضابطے ہیں، یہ اعمال دعوت، یہ اللہ کے ضابطے ہیں جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی. ہاں اسباب میں تبدیلی ہو سکتی ہے، سبب میں بدلاؤ آ سکتا ہے، لیکن عمل میں نہیں. یہ عمل تو ان اعمال کو اللہ نے اپنا ضابطہ بنا دیا ہے. ہاں اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ ہے، ان اعمال کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. یہ قیامت تک اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ دنیا کی طرح جو اسباب ہے وہ نہیں ہے. ہاں ساری دنیا کے اندر جتنے اسباب ہیں، یہ سب اسباب اور اعمال کا فرق یہی ہے کہ اعمال وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں اور اسباب وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کے ارادے پر سارے موقوف ہیں. سارے اسباب اللہ چاہیں گے تو ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. ہاں بادل آئے، بارش ہوگی، اللہ کے چاہنے پر ہے. عورت اور مرد کے ملنے سے بچے کی پیدائش اللہ کے چاہنے پر ہے، سبب ہے لیکن اللہ کے ارادے پر موقوف ہے، وعدہ نہیں ہے. یہ فرق ہے اسباب کا. اور اعمال کے اعمال وہ جس پر اللہ کا وعدہ ہے. یہ اعمال دعوت، یہ تعلیم، یہ دعوت کہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ نے جن کو اپنا ضابطہ بنایا ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ اس کے اندر جب تعلیم کے حلقے میں بیٹھ رہے تو صحابہ اس یقین سے بیٹھتے تھے، اس یقین سے سنتے تھے کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ ہو کے رہے گا، اس کے خلاف نہیں ہوگا. ہماری تعلیم یہی ہے، چاہے ہم جماعت میں نکل کے سنیں یا اپنے مقام پر اپنی مسجد میں سنیں، یہ ہماری اصل تعلیم ہے. حضرت فرماتے تھے کہ تم بازاروں میں جاتے ہو، بازاروں میں جا کر وہاں پر خریدنے اور بیچنے میں لگتے ہو، دکانوں پر بیٹھتے ہو. کیوں؟ کہ یہ ہماری ضرورت ہے، ہم بشر ہیں تو اپنی ضرورت کی وجہ سے ہمیں بازار جانا پڑتا ہے، اپنی ضرورت کی وجہ سے گھروں میں جانا پڑتا ہے. تو گھروں میں جانا، بازار میں جانا ہماری ضرورت ہے، وہاں ہمیں جانا پڑتا ہے. لیکن وہاں جانے کے بعد ایک غفلت دل پر آتی ہے، بولنے سے، سننے سے، دیکھنے سے، بیٹھنے سے، وقت گزارنے سے. وہ ایک غفلت ہے جس کا زہر اندر اترتا ہے دل کے اندر آدمی کے. 8 گھنٹے بازار میں دیے، 8 گھنٹے آدمی اپنے گھر کے اندر ہے، وہاں جو غفلت دل میں آتی ہے، جو دل میں اس کے جو وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اس غفلت کو نکالنے کے لیے مسجد کی تعلیم ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا تھا کہ 8 گھنٹے جو ہم نے بولے ہیں ایمان کے خلاف بول، اس کا زہر دل سے نکالنے کے لیے 1.5 گھنٹہ مسجد کی تعلیم ہے. اس لیے فرمایا تھا 1.5 گھنٹہ کہ وہ چیز نکل جائے دل سے. ہاں اگر تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کا اہتمام نہیں ہوگا تو بھائیو دوستو بزرگوں، پھر آہستہ آہستہ وہ اسباب اور وہ چیزیں جن کو ہم بول رہے ہیں پھر وہ یقین بن کے دل میں اتر جائیں گی. ہاں تعلیم فضائل کی ہے، فضائل اللہ کے وعدوں کو کہتے ہیں. اللہ کے وعدے ہی فضائل ہیں اور فضائل ہی اللہ کے وعدے ہیں. کہ اس تعلیم کے ذریعے سے اللہ کے وعدوں کا یقین ہمارے دل میں اترے گا، اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں اترے گا ہمارے اس تعلیم کے ذریعے سے. ایک ہے اللہ کی ذات و صفات کا یقین اور ایک ہے اللہ کے وعدوں کا یقین. اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں اتارنے کے لیے یہ تعلیم کا حلقہ ہے. ہاں بازار میں گئے تو اسباب کو بولا، تعلیم کے حلقے میں بیٹھے تو اس کا انکار ہو گیا اور عمل پر کامیابی کا یقین جو ہے اس کو بولا جا رہا ہے. ہاں بازار میں جائیں گے تو لکھا ہوا ہے، اخبار دیکھیں گے تو چھپا ہوا ہے کہ ہم سے پیسے لے لو، نیا مکان بنا لو، ہم سے پیسے لے لو، نیا اپنے بچوں کے کپڑے لے آؤ، ہم سے پیسے لے لو، اپنے بچوں کی پڑھائی کر لو، ہم سے پیسے لے لو، بازار میں سامان خرید لاؤ. سود کی دعوت ہے ہر جگہ. یہ آدمی گھومتا رہے گا بازار کے اندر، چلتا پھرتا رہے گا گلیوں میں اور تعلیم کے حلقے میں نہیں بیٹھے گا تو یہ جو دعوت چل رہی ہے ماحول میں ایک نہ ایک دن اس کے دل پہ اثر کرے گی. اگر یہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھ جائے گا تو بیٹھ کے اللہ کے حکم کو سنے گا کہ اللہ پاک صدقے کو بڑھائیں گے اور سود کو گھٹائیں گے. جب یہ بیٹھے گا تعلیم کے حلقے کے اندر، اس یقین کو دل میں لے کے اترے گا، باہر جا کے جو دعوت چل رہی ہے غیروں کی اور باطل کی، اس اندر کے یقین سے اسے کاٹ دے گا. ہاں اس سے ہماری حفاظت ہوگی. تو بھائی دوستو بزرگوں، یہ ایک محنت ہے تعلیم،
جو ہمیں اپنے اوپر کرنی ہے. یہ ایک محنت ہے جس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو بنانا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں اتارنا ہے. اس لیے کم سے کم بالکل آخری درجہ ہے کہ ہم میں سے ہر پرانا نیا اہتمام کے ساتھ اس تعلیم کے حلقے میں بٹھائے اپنے آپ کو، خود بھی بیٹھیں اور ایک ایک ایمان والے کی خوشامد کر کے اس کو بٹھائیں گے. کریں گے انشاءاللہ، اس کا اہتمام کریں گے. اسی طرح سے بھائیو دوست بزرگوں، مسجد کی تعلیم میں ہمیں ایک دن ہمیں منتخب احادیث سے تعلیم کرنی ہے. منتخب احادیث کے اندر جتنے فضائل دے رکھے ہیں، ہر نمبر کے اعتبار سے اس میں نشان لگا لیں. کلمے کے باب سے بھی پڑھیں، نماز کے باب سے بھی پڑھیں، اور علم اور ذکر کے باب سے بھی اس طرح سے نشان لگا لیں کہ ہر باب کے فضائل ہمارے سامنے آ جائیں. کلمے کے بھی، نماز کے بھی، علم و ذکر کے بھی، اور اکرام مسلم کے بھی، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بھی، اخلاص نیت، یہ سارے اس طرح سے روزانہ تعلیم میں ایک حدیث، دو حدیثیں ہم ہر باب سے پڑھیں. آدھے گھنٹے کے اندر جتنا قابو میں آ جائے اتنا کر دیں. بھائیو دوستو بزرگوں، اسی طرح سے دوسرے دن فضائل اعمال ما فضائل صدقات کے ساتھ یہ ہماری تعلیم ہو. دونوں کتابوں سے تعلیم کا اہتمام ہمیں کرنا ہے مسجد کے اندر. اور مسجد کی تعلیم کے دوران سب ساتھی ہماری مسجد وار جماعت کے اور جتنے لوگ آئے ہیں ان سب کو ہم حلقے میں بٹھائیں. اس وقت سب لوگ جم کر یہ تعلیم سنیں. کوئی باہر جا رہا ہے، نہیں رک رہا، تو اسے ہم دعوت دے دیں کہ اگر آپ باہر جا رہے ہو، بہتر تو یہ تھا کہ آپ یہاں بیٹھتے، لیکن آپ جا رہے ہو تو جو باہر ملے اس کو تعلیم میں بھیج دینا. اس طرح سے جانے والوں کو داعی بنا دیا جائے اور خود اس حلقے میں جم کر ہم بیٹھیں. بھائیو دوستوں، یہ مسجد کی تعلیم ہے. اسی طرح سے مسجد روزانہ کی تعلیم کا دوسرا حصہ ہے گھر کی تعلیم. گھر مسجد کی تعلیم. عورتیں ہیں گھر کے اندر، بچے گھر کے اندر ہیں، ان کے لیے بھی دعوت اور تعلیم کا انتظام کرنا ہے. چونکہ یہ مسجد میں نہیں آتے دونوں، نہ عورتیں اور بچے، تو بھائیو دوستو بزرگوں، ان کے لیے گھر، چونکہ گھر میں ان کا رہنا ہوتا ہے، تو گھر میں ان کے لیے ان کی تربیت، گھر میں جو ہے گھر کی ہدایت کا ماحول بنے، تربیت کا ماحول بنے، کہ اس کے لیے دعوت اور تعلیم کا انتظام کرنا ہے گھر کے اندر. اس دعوت اور تعلیم کے لیے ہمیں گھر کے اندر یہ 5 اعمال اپنے گھر میں روزانہ کرنے ہیں. ہر ایک کو اپنے گھر کے اندر یہ روزانہ 5 اعمال کرنے ہیں، جس میں سب سے پہلا کام ہے ہم اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھیں اور ان کے ساتھ قرآن کا سکھانا کریں. حلقے لگائیں روزانہ، براہ راست اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم ان کا قرآن سنیں، اپنا سنائیں. بھائیو دوستو بزرگوں، ہم نے جماعتوں میں نکل کر ماشاءاللہ ہر عمر کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو 50 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے. ہزاروں لوگوں کا قرآن ہم نے نکل کے صحیح کرا دیا جماعت میں نکل کر. لیکن اپنے گھر والوں کو کبھی لے کے گھر میں نہیں بیٹھے کہ میں ان کا بھی قرآن سن لوں. نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں وقت لگ گیا، بیرون میں جا کر کے بھی، اپنے ملک میں بھی لگا، بیرون میں بھی لگا، پتہ لگا گھر میں بیوی کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے. صرف کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے سب کو تو لے کے بیٹھے، جماعتوں میں نکل کے ہزاروں لوگوں کا قرآن ہم نے صحیح کرایا، لیکن اپنے گھر والوں کو لے کے نہیں بیٹھے اور ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہوا اور ان کا قرآن سننا نہیں ہوا، تو اتنی کمی ہمارے گھر کے اندر آ گئی. اس لیے روزانہ کا یہ عمل بنائیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کو لے کے بیٹھیں اور ان کے ساتھ قرآن کا حلقہ لگائیں. جی حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ گھر کی تعلیم کا جو عمل ہے یہ ہجرت سے پہلے کا عمل ہے. مکی زندگی میں جب محنت ہو رہی تھی، اس وقت کا یہ عمل ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کا سبب گھر میں قرآن کا حلقہ بنا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہدایت کا سبب گھر کے اندر یہ قرآن کا حلقہ، ان کے بہن اور بہنوئی دونوں گھر کے اندر، اور ایک صحابی ان کے ساتھ قرآن کو سیکھ رہے تھے. گھر کے اندر قرآن کا سکھانا کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کے جب دیکھا، پہلے غصہ ہوئے، لیکن بعد میں جب وہ پڑھا تو انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. تو یہ ہجرت سے پہلے کا عمل ہے. گھروں کے اندر قرآن کا حلقہ لگانا، قرآن کا سکھانا کرنا، یہ قدیم عمل ہے جسے ہم بھول گئے. اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم اپنے گھر کے اندر روزانہ
اپنے یہ عمل شروع کریں گے کہ اپنے گھر والوں کو سب کو لے کے بیٹھیں اور ان کے ساتھ قرآن کا سیکھنا سکھانا کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ دوسرا کام ہے گھر کی تعلیم میں قرآن کے حلقے کے ساتھ ساتھ دوسرا کام ہے کتابوں کی تعلیم کرنا۔ ترتیب ہی رہے گی کتابوں کی، ایک دن منتخب احادیث سے، دوسرے دن فضائل اعمال فضائل صدقات سے، تو یہ کتابوں کی تعلیم ہو۔ اور تیسرا عمل ہے گھر کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ، 6 صفات کا مذاکرہ۔ چوتھا کام ہے گھر کے اندر 6 صفات کے مذاکرے کے بعد تشکیل، اور پانچواں کام ہے اگلے دن کا مشورہ مختصر۔ کل قرآن کا حلقہ کون لگائے گا، اس کی ذمہ داری۔ کل تعلیم کون کرے گا، کتاب کون پڑھے گا، اس کی ذمہ داری۔ اور کل 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے گا، اس کی ذمہ داری۔ یہ مختصر سا مشورہ کر لیں۔ اس طرح سے یہ 5 کام، مشورہ اور 6 صفات کا مذاکرہ اور تعلیم اور پھر روزانہ قرآن کا حلقہ، یہ اس طرح سے قرآن کا حلقہ لگانا، کتاب کی تعلیم کرنا، 6 صفات کا مذاکرہ کرنا اور تشکیل کرنا، اور بھائیوں اگلے دن کا مشورہ کرنا۔ کتنے فائدے ہوں گے اس تعلیم سے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بھائیو دوستو، جن گھروں میں یہ تعلیم کا اہتمام ہوگا وہ گھر ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، وہ گھر ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ معمولی نہیں ہے۔ جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے آدمی کہ ان کو ہدایت ملی گھر میں اس قرآن کے حلقے سے، اسی طرح سے قیامت تک جن گھروں کے اندر یہ اعمال ہوں گے، یہ تعلیم، یہ قرآن کا سیکھنا سکھانا، یہ دعوت جن گھروں میں ہوگی، یہ گھر ہدایت کا ذریعہ بنتے رہیں گے، اپنوں کے لیے بھی، پڑوسیوں کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، یہاں تک کہ غیروں کے لیے بھی، یہاں تک کہ غیروں کے لیے بھی۔ ایک ساتھی تھے ہمارے، انہوں نے سنایا یورپ کے کسی ملک کا واقعہ کہ یورپ کے ایک ملک میں ایک مسلمان بچہ تھا، اس کے گھر میں تعلیم کا اہتمام تھا، اسکول میں اس کا دوست تھا، وہ نصرانی تھا بچہ۔ تو یہ مسلمان بچہ جو گھر میں تعلیم سنتا تھا روزانہ، یہ اپنے اس دوست سے اس کا ذکر کیا کرتا تھا، تو بہت ساری باتیں یہ نصرانی بچہ اس مسلمان بچے کے ذریعے سے سیکھ گیا، سنت اور شریعت کی، اس تعلیم کے حلقے کی برکت سے۔ ایک دن یہ بچہ اپنے گھر میں سو رہا تھا رات کو، اسے پیاس لگی، اس نے اپنے ماں سے پانی مانگا، تو ماں نے اٹھ کر جو پانی دیا تو بچے نے کہا کہ پہلے لائٹ جلاؤ جب پانی پیوں گا۔ تو اس کی ماں کو الجھن ہوئی، ماں نصرانی تھی، ماں کو الجھن ہوئی کہ یہ کیسی بات ہے، لیکن بچہ نے ضد کی تو ماں نے وہ لائٹ جلائی۔ تو بچے نے پانی پینے سے پہلے اسے دیکھا تو دیکھا کہ گلاس کے اندر پانی کے ساتھ کوئی تنکا ہے پانی کے اندر۔ وہ اس نے اپنی ماں کو دکھایا کہ یہ دیکھو۔ ماں نے وہ تنکا نکالا، اسے پانی دیا، لیکن ماں یہ عمل دیکھ کر اس ماں کو بہت بہت متاثر ہوئی اور بہت ایک جھٹکا لگا اس کے اندر ماں کو کہ یہ بچے نے میرے یہ کیا کہا، اور اس کو جو دکھایا تو اس بچے نے اس ماں نے اس بچے کی اگلے دن اس بچے سے پوچھا کہ یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے مسلمان، اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ ہمارے نبی کا طریقہ